बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबार सुल्तान लगा हुआ था। सुल्तान अपनी नशिस्त पर विराजमान लोगों के मसाइल काफ़ी समझदारी के साथ हल कर रहे थे। उनको दरबार में बैठे हुए काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन उनके माथे पर एक बल नहीं आया था, बल्कि वो मुस्कुराकर तमाम रियाया के मसाइल हल करते जा रहे थे। इसी दौरानिये में एक औरत जिसकी उम्र लगभग 45 साल होगी, वो दरबार में दाखिल हुई और सुल्तान की नशिस्त के ऐन सामने खड़ी हो गई। सुल्तान समेत तमाम दरबारी उस औरत की तरफ मतवज्जो हो गए थे। वो औरत काले लिबास में मौजूद थी और ख़ुद को एक सफ़ेद चादर से छुपाया हुआ था। वो सुल्तान को देखते हुए कहने लगी, सुल्तान मौज़म, जान की अमान हो तो अर्ज़ करना चाहती हूँ। सुल्तान ने सर को हल्की जुम्बिश दी और उस औरत को जान की अमान दे दी, जबकि वो औरत इजाज़त मिलते ही कहने लगी, सुल्तान मौज़म, मैं बहुत हिम्मत करके आपके पास आई हूँ। मेरा शोहर मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा था। उसका कहना था कि ये हमारी बदनामी है, लेकिन सुल्तान मौज़म, ये मामला रियाया की तमाम बहन बेटियों का है, इसलिए मैंने इस बार अपने शोहर की बात को नज़रअंदाज किया और आपके पास आ गई। रियाया में कोई ऐसी खातून नहीं है जो हमारी बहन बेटियों को दीन की तालीम दे सके। मेरी अपनी बेटी एक मौलाना साहिब के पास तालीम के लिए जाती है, और वो भी इसलिए क्योंकि वो दरसगाह आपने बनवाई है। यकीनन वहाँ पर मौलाना भी अच्छा होगा। यही सोचकर मेरे शोहर ने मेरी बेटी को वहाँ पर पढ़ने की इजाज़त दी थी, लेकिन बदकिस्मती से मेरी बेटी एक दरसगाह में भी महफूज नहीं है। वहाँ पर भी ऐसे दरिंदे मौजूद हैं जो आंखों से ही एक औरत के जिस्म को जलाकर बसम कर देने की ताकत रखते हैं। उस मौलाना की नीयत ठीक नहीं है। मेरी बेटी हर रोज़ आकर मुझे मौलाना की शिकायत करती है, लेकिन मैं हमेशा ही उसको ये समझाती हूँ कि बेटी, मौलाना तो बाप की जगह होता है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। लेकिन सुल्तान मौज़म, कल मैं खुद इन सब चीज़ों की वजह से अपनी बेटी के साथ इसकी दरसगाह गई थी, लेकिन वहाँ जाते ही मुझे एहसास हो गया था कि मेरी बेटी गलत नहीं है। वो मौलाना मेरी आंखों के सामने दूसरी बच्चियों को डरा रहा था और अपनी गलीज निगाहों से घूर रहा था। मेरी बेटी वहाँ पर जाने से अब बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, और यकीन जानिए सुल्तान मौज़म, कल अपनी आंखों से वो सब देखने के बाद मेरा दिल भी उस दरसगाह में अपनी बेटी को भेजने का नहीं है। वो मौलाना निगाहों का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने हर जगह उस्तानियों को तलाश कर लिया है, लेकिन कोई ऐसी उस्तानी मौजूद नहीं है जो मेरी बेटी को तालीम दे सके। पहले उस्तानियाँ मौजूद होती थीं, लेकिन अब उनकी शादियां हो गई हैं, जिसकी वजह से वो अपने ससुराल चली गई हैं, और अब बच्चियां उस दरसगाह में जाती हैं, लेकिन वहाँ का मौलाना इस काबिल नहीं है कि वो औरतों को तालीम दे सके। इसके अलावा भी हमारे मोहल्ले की बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जो कुरान की तालीम हासिल करना चाहती हैं, लेकिन उस्तानी ना होने की वजह से कोई भी कुरान पाक नहीं पढ़ रहा। सुल्तान ने जब ये सुना तो वो बहुत हैरान हुए और कहने लगे, भला ये कौन मौलाना है जो इस तरीके की हरकतें कर रहा है? क्या वो इस बात से नावाकिफ़ है कि उस्ताद बाप की हैसियत रखता है और बाप पर ये सब कुछ ज़ेब नहीं देता? जबकि वो औरत उस मौलाना के हवाले से बताने लगी थी कि वो कहाँ और किस तरीके का आदमी है। सुल्तान ने सुनकर फ़ौरन ही अपने एक सिपाही को हुक्म दिया था कि उस आदमी को दरबार में हाजिर किया जाए, जबकि उस औरत को ये यकीन दिलाया गया था कि चंद रोज़ में ही मिस्र से कुछ औरतों को हम बुला लेंगे जो यहाँ की बहन बेटियों को कुरान पाक की तिलावत करवा सकेंगी। वो औरत खुश होकर वहाँ से जा चुकी थी। थोड़ी देर बाद ही वो मौलाना आ चुका था और सुल्तान उसका चेहरा देखकर ही पहचान गए थे कि वाकई वो एक अच्छी निगाहों का इंसान नहीं था, इसलिए उसे मदरसे में पढ़ाने से मुअत्तल कर दिया गया था, जबकि उसे काल कोठरी में भी बंद करने का हुक्म दिया गया था, क्योंकि ऐसे लोग मुआशरे के नाम पर दबा होते हैं और सुल्तान अपनी रियाया में किसी भी बहन बेटी की इज्जत को दांव पर नहीं लगा सकते थे। उनके हुक्म की फ़ौरन ही तामील की गई थी और 2 सिपाही उस मौलाना को काल कोठरी में बंद कर चुके थे। 2 दिन बाद ही मिस्र से कुछ खातीन जिन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया हुआ था, वो महल आने वाली थीं। उनके आने की तैयारियां की जा रही थीं। उनके लिए 2 कमरे मुख्तस किए गए थे। मिस्र से तकरीबन 4 लड़कियां हाफिज़ कुरान आई थीं जो यहाँ की बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाने वाली थीं। सुल्तान को जब ये बात मालूम हुई कि वहाँ से कुरान हाफिज़ लड़कियां आ रही हैं तो सुल्तान काफ़ी खुश हुए, क्योंकि उनकी रियाया की बहन बेटियां अब सुकून से पढ़ सकती थीं। 2 दिन पढ़ लगाकर गुजर चुके थे और उन लड़कियों के आने का वक्त हो चुका था। वो लोग असर की नमाज के बाद पहुंची थी और आते ही उन्होंने असर की नमाज अदा की और सुल्तान से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी। वो काफ़ी ज़्यादा सुल्तान की शख्सियत से मुतासिर थीं। उनकी बीवी थोड़ा सा इस चीज़ से हैरान हुई थी कि ये औरतें हाफिज़ कुरान होकर एक नामहरम से मुलाकात की ख्वाहिश क्यों जाहिर कर रही हैं, लेकिन वो अपने हुक्मरान से मिलना चाहती थी, इसलिए उनकी मलिका ने कोई भी बात नहीं की। थोड़ी देर बाद ही सुल्तान उन औरतों से मिल चुके थे जो मुकम्मल पर्दे में थीं। उन्होंने आते ही सुल्तान को झुककर सलाम किया। उनकी तारीफ़ों के पुल बांधने लगी कि आपके बारे में हमने बहुत सुना था, आप बहुत नरम इंसान हैं, आपके जैसा बादशाह
آج تک اس دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، آپ کی شان بہت عظیم ہے۔ سلطان خاموشی سے ان چاروں لڑکیوں کو دیکھ کر وہاں سے لوٹ گئے تھے، جبکہ انہوں نے ان لڑکیوں سے ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ جتنا وہ خوش ان کی آمد پر تھے اتنا ہی وہ افسردہ ہو گئے تھے ان سے ملاقات کے بعد، کیونکہ وہ لڑکیاں انہیں ٹھیک نہیں لگی تھیں۔ یہ ان کا پہلا تجربہ تھا، پہلی نظر میں ہی وہ انسان کی شخصیت کو پہچان جاتے تھے کہ وہ کیسے کردار کا مالک ہے۔ انہوں نے تو سوچ رکھا تھا کہ وہ حافظ قرآن لڑکیاں ہوں گی، یقیناً وہ پردے دار ہوں گی اور ادب و اداب والی ہوں گی، لیکن ان سے ملاقات کے بعد سلطان کو یہ بات تو معلوم ہوگی تھی کہ وہ پردے دار اور حافظ قرآن ضرور ہیں، لیکن ادب و اداب والی ہرگز نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی سلطان نے اپنی سپاہیوں کے ذریعے محل کے اندر یہ پیغام پہنچا دیا تھا کہ ایک درس گاہ میں ان چاروں لڑکیوں کو بھیج دیا جائے، وہاں پر بچیوں کو داخلہ دے سکیں اور اس کے بعد ان کو قرآن پاک پڑھانا شروع کریں۔ ان کے حکم کی فوراً ہی تعمیل کی گئی تھی۔ کچھ روز پہلے سلطان نے ایک بہت ہی خوبصورت درس گاہ تعمیر کروائی تھی اور ایک مولانا کو وہاں پر بٹھایا گیا تھا، لیکن جب سے اس مولانا کے کرتوت سلطان کے سامنے آئے تھے انہوں نے اس مولانا کو معطل کر دیا تھا، جبکہ مصر سے آئی ہوئی ان حافظ قرآن لڑکیوں کو اس جگہ پر بٹھا دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی داخلے کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ لڑکیاں کافی سمجھداری سے کام لے رہی تھیں۔ سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو ان پر نظر رکھنے کے لیے کہا ہوا تھا۔ وہ پل پل کی خبر سلطان تک پہنچا رہا تھا کہ عورتیں کیسی ہیں۔ جتنی دیر تک وہ سپاہی وہاں رہا تھا اس نے یہی دیکھا تھا کہ وہ چاروں لڑکیاں اخلاق کی بہت اچھی تھیں، جو بچیوں کی ماؤں سے بہت سلیقے سے بات کر کے انہیں یقین دلا رہی تھی کہ ان کی بیٹیاں یہاں پر محفوظ ہیں، ان کو کسی کی بھی گندی نظر جھیلنی نہیں پڑے گی اور نہ ہی کسی بھی چیز کی پریشانی ہوگی۔ جبکہ سلطان یہ سن کر کافی مطمئن ہو گئے تھے کہ وہ لڑکیاں اخلاق کے معاملے میں بہتر ہیں۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزرتا جا رہا تھا۔ سلطان کو مدرسے کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں تھی، کیونکہ وہ حافظ قرآن لڑکیاں کافی اچھے سے اس درس گاہ کو سنبھال رہی تھیں۔ ایک دو لڑکیاں 2-4 بار مصر کی طرف گئی تھیں اور اس کے بعد واپس آ گئی تھیں، کیونکہ ان چاروں لڑکیوں کے گھر خاندان مصر میں موجود تھے۔ اس لیے سلطان نے خوش دلی سے ان لوگوں کو اجازت دے دی تھی کہ آپ لوگ وہاں سے ہو کر آ سکتی ہیں، لیکن ان چاروں کو ایک ساتھ جانے کی اجازت وہ کسی بھی طرح نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ اگر وہ چاروں مدرسے سے چلی جاتی تو درسگاہ بہت مشکل میں پڑ سکتا تھا۔ اس لیے وہ چاروں ایک ایک کر کے اپنے خاندان سے ملاقات کر کے آئی تھی۔ معاملات اب کافی بہتر ہو گئے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ اپنی خوابگاہ میں جانے کی بجائے اپنے حجرے میں چلے گئے تھے۔ وہاں جانے کا اس پہر مقصد صرف ایک ہی ہوتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے تھے۔ ان کی زوجہ ان سے کوئی سوال جواب نہیں کرتی تھی کہ آپ میرے اوقات میں کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے شوہر بہت دیندار ہیں اور نیک ہیں۔ وہ رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنا چاہتے تھے، لیکن دن کے وقت کو اپنی رعایا کی خدمت انجام دیتے تھے، جبکہ رات کے وقت وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتے تھے۔ ابھی بھی وہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس کے بعد ان کا ارادہ 100 نوافل ادا کرنے کا تھا۔ وہ اکثر حجرے کے اندر شکرانے کے 100 نوافل ادا کرتے تھے اور یہ ان کا سب سے پسندیدہ عمل تھا۔ وہ ہر اس چیز کا شکر ادا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہوئی تھی، اور جو دینے والے تھے وہ کبھی بھی ناشکری نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں ہر ایک چیز سے نوازتا تھا۔ اللہ نے انہیں عزت، شہرت، دولت سب سے نوازا تھا، کیونکہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو رہتے تھے، کبھی بھی کسی بھی وقت اللہ کو نہیں بولتے تھے۔ کوئی بھی پریشانی ہو وہ اللہ کے دربار پر کھڑے ہوئے ہوتے تھے، اور اگر کوئی خوشی انہیں ملتی تھی تب بھی وہ شکرانے کے نوافل ادا کرتے تھے۔ آج کل رعایا میں کافی سکون تھا، کوئی بھی پریشانی سلطان کے سامنے نہیں آئی تھی، اس لیے سلطان 100 نوافل ادا کرنے والے تھے۔ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت تقریباً 2 سے 3 گھنٹے تک کی، اور اس کے بعد وہ 100 نوافل ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کی یہ 100 رکعت تقریباً تہجد کے وقت اختتام ہوئی تھی۔ انہوں نے تہجد کی نماز ادا کی اور کچھ سوچ کر اپنے مخصوص کمرے میں آگے۔ وہاں آنے کے بعد انہوں نے اپنا لباس تبدیل کیا۔ آج ان کا ارادہ بالکل بھی گشت پر جانے کا نہیں تھا، لیکن قدرتی طور پر ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ گشت پر جائیں اور رعایا کا حال معلوم کریں کہ وہ کیسے جی رہی ہے۔ 4 دن سے وہ رعایا کے حال جاننے کے لیے گشت پر نہیں گئے تھے، کیونکہ ماحول میں کافی سکون چھایا ہوا تھا۔ کہیں سے بھی کوئی بھی پریشانی سلطان کو سننے کے لیے نہیں ملی تھی، اسی لیے سلطان ہر جگہ سے بے فکر تھے۔ لیکن آج اچانک ہی تہجد کی نماز کے بعد ان کا دل کیا کہ وہ گشت کے لیے جائیں، اسی لیے وہ اپنے مخصوص کمرے میں آ کر خاموشی سے اپنا لباس تبدیل کرنے کے بعد محل کے پچھلے حصے سے نکل کر کچی آبادیوں کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ اس پہر وہ ایک عام مسافر کے لباس میں موجود تھے۔ اگر ان کا کوئی خاص انہیں غور سے دیکھتا بھی تبھی وہ پہچانتے کہ وہ کوئی عام مسافر نہیں بلکہ سلطنت کے بادشاہ سلطان ہے۔ سلطان ناک کی سیدھ میں سیدھا چلتے جا رہے تھے، ان کی نگاہیں چاروں طرف گھوم رہی تھیں، وہ ایک ایک منظر کو اپنی آنکھوں میں نقش کر رہے تھے۔ اچانک ہی ان کا دل کچی آبادی کے پچھلے حصے کی طرف جانے کو کیا۔ وہاں پر تو
کوئی آبادی بھی نہیں تھی، لیکن وہ کچھ سوچ کر اس طرف کو قدم بڑھا چکے تھے۔ وہ جگہ اکثر اوقات ڈاکوؤں کے قبضے میں رہتی تھی۔ سلطان اس بات سے واقف تھے، اس لیے وہ کچھ سوچ کر اس طرف کو گئے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ آج ان کی آنکھوں کے سامنے کیا آنے والا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے اشارہ تھا، کیونکہ وہ اس چیز سے غافل تھے، اور میرا رب کبھی بھی اپنے نیک بندوں کو مشکل میں نہیں رہنے دیتا۔ اگر سلطان اس بات سے ناواقف رہتے تو مزید گناہ بڑھتے چلے جاتے، اور اس چیز کا سلطان کو علم بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب ایک قدرتی عمل تھا۔ سلطان کا تہجد کے بعد گشت پر نکلنا، اور وہ بھی بنا کسی کو اطلاع کیے۔ وہ سیدھا اس جنگل نما راستے کی طرف گامزن ہو گئے تھے۔ ان کی نگاہ ایک ایک منظر کو اپنی آنکھوں سے نقش کر رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہاں پر ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ علاقہ ڈاکوؤں کے قبضے میں تھا، اور اس کے علاوہ بھی یہاں پر بہت سے جنگلی جانوروں کا بسیرا تھا۔ سلطان ہر چیز سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے اپنی تلوار کو اپنے بیس کے نیچے ہی رکھا ہوا تھا۔ ابھی وہ مزید آگے بڑھتے کہ ایک درخت کے نیچے انہیں 3 سائے سے محسوس ہوئے۔ سلطان حیران ہوئے کہ اس پہر اس جگہ پر کسی کا ہونا ان کے لیے حیرانگی کا باعث تھا۔ یکدم ان کے دماغ میں خیال آیا، کہیں یہ کوئی ڈاکو وغیرہ تو نہیں جو سلطان کو لوٹ سکتے تھے یا ان کی جان کو مشکل میں ڈال سکتے تھے۔ وہ وہاں سے پلٹ جانا چاہتے تھے، لیکن کچھ سوچ کر انہوں نے ایک بار پھر اپنے قدم آگے کو بڑھائے۔ ان کے دل میں کوئی خوف یا ڈر موجود نہیں تھا، بس وہ اسی انسان کو دیکھنا چاہتے تھے جو رات کے پہر یہاں پر موجود تھا۔ اگر وہ کچھ غلط کام کر رہا تھا تو سلطان اس کو حراست میں لینا چاہتے تھے، اور اگر وہ اس وقت ان کی پکڑ میں نہیں آتا تو اگلے روز وہ اپنے سپاہیوں کے ذریعے اس انسان کو پکڑ کر دربار میں طلب کروانا چاہتے تھے، کیونکہ اگر یہ انسان غلط تھا تو اس کو رعایا میں ایسے کھلے عام گھومنے کا کوئی حکم نہیں تھا۔ سلطان جیسی درخت کے قریب پہنچے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو منظر وہ دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ انہوں نے بے ساختہ اپنی نظریں اس منظر سے چرائی تھی، کیونکہ سامنے درخت کی اوٹ میں ایک لڑکی بڑھنا تھی، اور اس پر 2 لڑکے بھوکے کتوں کی طرح ٹوٹے ہوئے تھے، جبکہ وہ لڑکی بھی لذت کی ایک الگ ہی دنیا میں موجود تھی۔ سلطان کو یہ دیکھ کر بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی وہاں سے اپنے قدم واپسی کے لیے بڑھا لیے تھے۔ وہ اس وقت کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ قریب جاتے تو وہ تینوں بھاگ جاتے اور سلطان انہیں کبھی نہیں پکڑ پاتے۔ اس لیے انہوں نے اپنے قدم واپس محل کی طرف بڑھا لیے تھے۔ وہ بوجھے دل کے ساتھ جیسی محل میں داخل ہوئے تو اندرونی طرف ان کی نگاہ گئی۔ اچانک ہی انہیں ایسا محسوس ہوا کہ 2 لڑکیاں نیم بڑھنا لباس میں ایک کمرے کے اندر داخل ہوئی ہیں۔ سلطان کو ایک عجیب سی بے چینی نے آن گھیرا کہ محل کے اندر ایسی کون سی خواتین داخل ہو چکی ہیں جو رات کے پہر محل میں نیم بڑھنا لباس میں گھوم رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے قدم محل کے اندرونی حصے کی طرف بڑھائے تھے۔ انہیں عجیب سا محسوس بھی ہو رہا تھا کہ اگر اس پہر انہیں کسی نے ایسے دیکھ لیا تو نہ جانے ان کے بارے میں کیا سوچے گا، لیکن سلطان نے کبھی اس چیز کی پرواہ کی ہی نہیں تھی۔ ایک پل کو ان کے دل میں جیسے یہ خیال آیا تھا، وہ اس پل ہی اس خیال کو جھٹک کر آگے بڑھ چکے تھے۔ وہ جیسے اس کمرے کے قریب پہنچے تو ان کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جو ان مصری لڑکیوں کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ سلطان نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھی، یعنی مصر سے آئی ہوئی وہ حافظ قرآن لڑکیاں رات کے پہر رعایا میں نکل کر غلط کاریاں کر رہی تھیں۔ سلطان کے لیے یہ چیز قبول کرنا بہت ہی مشکل ترین عمل تھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی ناک کے نیچے اتنا گھنونا کام کیا جا رہا تھا، اور ان کو اس بات کا علم تک نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی خوابگاہ میں آ کر نیم دراز ہو گئے تھے، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ان کا دماغ مکمل طور پر بیدار تھا۔ وہ مسلسل ان 4 لڑکیوں کے بارے میں ہی سوچتے جا رہے تھے۔ ان کی پہلی ملاقات میں ہی سلطان ان 4 کو دیکھ کر ان کی شخصیت کے بارے میں جان چکے تھے کہ یہ لڑکیاں بہت ہی بے پرواہ تربیت کی مالک ہیں۔ انہیں ادب و اداب کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کہ نامحرم کیا چیز ہوتی ہے، لیکن سلطان نہیں جانتے تھے کہ یہ لڑکیاں اتنی زیادہ اپنی حد پار کر جائیں گی کہ ان کی ہی رعایا میں رات کے پہر غلط کاری کرتی پھریں گی۔ یعنی درخت کے پاس جو لڑکی موجود تھی وہ بھی کوئی اور نہیں بلکہ مصر سے آئی ہوئی وہی حافظ قرآن لڑکی تھی جو ان دونوں لڑکوں کے ساتھ لذت کی دنیا میں گم تھی۔ سلطان نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان 4 لڑکیوں کو عبرت کا نشان بنا کر ہی دم لیں گے۔ وہ کیا سمجھتی تھی کہ وہ سلطان کے شہر آ کر اتنا گنونا کام کرتی رہیں گی اور سلطان کو اس بات کا علم تک نہیں ہوگا۔ اگلی صبح ہوتے ہی سلطان نے اس درخت کو کاٹنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ سلطان یہ بات سمجھ چکے تھے کہ ان لڑکیوں کے پاس کوئی مختص ٹھکانہ نہیں ہے جہاں پر وہ اپنا یہ فعل انجام دے سکے۔ یقیناً یہ اس درخت کے پاس ہی غلط کام کرتی ہیں، اس لیے سلطان نے اس درخت کو ہی کاٹنے کا حکم دے دیا تھا۔ لکڑہارا یہ سن کر پریشان ہوا کہ درخت کاٹنے سے تو نقصان ہوگا، لیکن سلطان کے حکم کے آگے اس نے فوراً اپنا سر جھکا دیا تھا اور اس درخت کو کاٹ دیا گیا تھا۔
سلطان تھوڑا پرسکون ہو گئے تھے کہ کچھ روز کے لیے اس کام کو انہوں نے روک دیا ہے، کیونکہ سلطان یکدم سے ان چاروں پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ پہلے وہ اچھے طریقے سے چھان بین کرنا چاہتے تھے کہ جو وہ سوچ رہے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے بھی یا نہیں۔ اگر وہ جھوٹ تھا تو سلطان ایسے کسی کی کردار کشی نہیں کر سکتے تھے، اور وہ ویسے بھی اس چیز کے معاملے میں بہت زیادہ ڈرتے تھے کہ اللہ کے نزدیک کردار کشی کرنے والے کی بہت بڑی پکڑ ہے۔ اس لیے سلطان اس معاملے کو کچھ روز روکنے کے بعد ہی ان لڑکیوں کی چھان بین کرنا چاہتے تھے۔ سلطان درخت کو کٹوانے کے بعد رات کے پہر ہی اس جگہ دوبارہ گئے تھے، لیکن ان کے سوچنے کے بالکل الٹ وہ حیران رہ گئے تھے کہ وہی لڑکی اس جگہ سے قدرے دور جو درخت موجود تھا وہاں پر کچھ لڑکوں کے ساتھ غلط کاری میں مصروف تھی۔ اس بار 2 لڑکے نہیں بلکہ 3 لڑکے موجود تھے، اور وہاں پر 2 لڑکیاں ان کے ساتھ غلط کام کرنے میں مصروف تھیں۔ سلطان نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بینچ لی تھیں۔ وہ ایسے سامنے سے جا کر اس سے سوال جواب نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ لڑکیاں نیم بڑھنا تھیں اور وہ لڑکے بھی لباس میں موجود نہیں تھے۔ سلطان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ انہوں نے اگلے روز لکڑہارے سے وہ درخت بھی کٹوا دیا تھا، اور دیکھتے دیکھتے وہ 10 درخت کٹوا چکے تھے، لیکن وہ لڑکیاں اپنے فعل سے باز نہیں آ رہی تھیں۔ سلطان جو اس بات سے خوف کھا رہے تھے کہ وہ سامنے سے ان لڑکیوں کے کردار پر الزام نہیں لگا سکتے، لیکن اب ان کی بس ہو چکی تھی۔ روزانہ رات کا یہی عمل انہیں پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ جو کافی دن سے پرسکون کی زندگی گزار رہے تھے کہ اب رعایا میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہو رہا ہے، اور اب یہ مسئلہ دیکھ سلطان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے ان سب چیزوں پر قابو پائیں۔ وہ اپنی مخصوص کمرے میں بیٹھے انہی سب چیزوں کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ سلطان نے اندر آنے کی اجازت دی تو وہ حیران رہ گئے۔ سامنے ان کا خاص وزیر کھڑا ہوا تھا۔ سلطان بے ساختہ اپنے وزیر کے سینے سے لگے تھے، کیونکہ وزیر کچھ روز سے مصر کی طرف گیا ہوا تھا۔ وہ وہاں کے معاملات قاضی صاحب کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ سلطان کو معلوم ہوا تھا کہ مصر کے اندر بہت دنگل مچا ہوا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ایک بہت ہی خاص وزیر کو وہاں بھیجا ہوا تھا تاکہ وہ معاملات کو ٹھنڈا کر سکے۔ اور کافی دن بعد اپنے خاص وزیر اپنے بہترین دوست کو سامنے دیکھ سلطان اپنے جذبات پر قابو نہیں کر پائے تھے اور اس کے سینے سے لگ گئے تھے۔ وزیر نے بھی خوش دلی سے سلطان کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کا حال حوال دریافت کرنے لگا، جبکہ ان کے چہرے سے ہی یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ سلطان کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ سلطان نے اپنے وزیر کو بیٹھنے کا حکم دیا تو وہ سلطان کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا، سلطان معظم سب خیر تو ہے؟ آپ مجھے کافی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ جبکہ سلطان نے ایک نظر اپنے وزیر کو دیکھا لیکن خاموش ہی رہے۔ وزیر نے اپنی بات پر زور بھی دیا، لیکن سلطان نے جب کچھ نہیں کیا تو وہ مصر کے حالات سلطان کو بتانے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب تک سلطان نہیں چاہتے تھے وہ ان سے کوئی بات بھی اگلوا نہیں سکتا تھا۔ یہ ان کی خاصیت میں شامل تھا۔ سلطان اپنی باتیں بہت سوچ سمجھ کر سامنے والے سے کرتے تھے کہ کس کو کیا راز دینا ہے اور کس کو کیا راز نہیں دینا۔ یہ بات کافی نازک تھی، اس لیے سلطان اس بات کو زیادہ اچھالنا نہیں چاہتے تھے۔ وزیر مصر کے حالات سلطان کو بتا رہا تھا کہ وہاں پر جو دنگل مچا ہوا ہے وہ مکمل طور پر ختم کروا دیا گیا ہے، لیکن ایک بہت ہی حیران کن چیز وہاں پر ہوئی ہے۔ کچھ روز پہلے 4 لڑکیاں اسی شہر میں آئی تھیں، لیکن وہ اب تک واپس نہیں پہنچی ہیں۔ قاضی صاحب کے پاس یہ شکایت 4 دفعہ آ چکی ہے۔ سلطان نے جب یہ سنا تو بے ساختہ بولے، کیا وہ لڑکیاں حافظ قرآن ہیں؟ وزیر نے سر کو نفی میں ہلایا، کہنے لگے، سلطان معظم میں اس بات سے ناواقف ہوں کہ وہ لڑکیاں حافظ قرآن ہیں یا نہیں، لیکن وہ اب تک وہاں پر پہنچی ہی نہیں۔ سلطان نے یہ سنا تو حیران ہو کر کہنے لگے، ہم نے 4 لڑکیوں کو مصر سے یہاں پر بلوایا ہے، لیکن وہ حافظ قرآن ہے۔ وہ اکثر اوقات اپنے ماں باپ سے ملاقات کے لیے مصر بھی جا چکی ہیں۔ تم کن کی بات کر رہے ہو؟ وزیر نے یہ سنا تو حیران ہوتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ وہاں سے تو ایسی کوئی لڑکی یہاں پر نہیں بھیجی گئی۔ یہ بات حقیقت ہے کہ 4 حافظ قرآن لڑکیاں وہاں سے غائب ہوئی ہیں، لیکن وہ اس کام کی نوعیت سے ہمارے شہر نہیں آئی تھیں۔ آپ نے مجھ تک یہ پیغام پہنچایا تھا کہ یہاں کے لیے 4 لڑکیاں چاہیے، اور ہم نے ان لڑکیوں کو ڈھونڈ بھی لیا تھا جو یہاں پر آ کر لڑکیوں کو قرآن پڑھانے والی تھیں، لیکن ابھی تک ان کو مصر سے روانہ نہیں کیا گیا ہے۔ سلطان نے یہ بات سنی تو بے ساختہ اس جگہ سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، تمہاری بات کا مطلب ہم ہرگز نہیں سمجھ پا رہے۔ وزیر تم جانتے ہو کیا بول رہے ہو؟ ان کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی گئی تھی، جبکہ ان کا وزیر بے ساختہ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم یہ بات حقیقت ہے، وہ حافظ قرآن لڑکیاں ابھی تک وہاں سے روانہ ہی نہیں کی گئی تھیں۔ ہم نے آپ تک یہ بات پہنچائی تو تھی کہ ابھی کچھ وقت لگے گا، ہمیں حافظ قرآن لڑکیاں مل ہی نہیں رہی۔ سلطان نے تمام تر رداد اس بار وزیر کے گوش گزار کر دی تھی کہ 2 دن بعد ہی وہ لڑکیاں یہاں پر آ چکی تھیں، جبکہ وزیر نے جو بات کہی سلطان وہ آخری بات سن کر حیران رہ گئے تھے۔ ان کا رخ اب ان لڑکیوں کے کمرے کی طرف تھا، لیکن بیچ راستے میں وہ رک گئے، کیونکہ وہ ایسا کوئی قدم جلد بازی میں نہیں اٹھانا چاہتے تھے جو ان کے کردار کے بارے میں غلط ثابت ہو۔ انہوں نے فوراً اپنے قدم دربار کی طرف اٹھائے تھے اور فوراً دربار لگانے کا حکم دیا تھا، جبکہ ان کے حکم کی فوراً ہی تعمیل کی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی دربار لگا دیا گیا۔ تمام درباری دربار میں پہنچ چکے تھے، جبکہ سلطان اپنی نشست پر
ایک شان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے برابر میں ان کا وزیر آج اپنی جگہ پر کھڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان نے ان چاروں لڑکیوں کو دربار میں طلب کر لیا تھا، جو حجاب کے اندر سلطان کے سامنے کھڑی ہوئی تھیں۔ ان کے چہرے پر نقاب موجود تھا جس سے صرف ان کی آنکھیں دکھائی دے رہی تھی۔ سلطان ان چاروں لڑکیوں کو بغور دیکھا تھا۔ وہ پہلی نظر میں ہی ان چاروں لڑکیوں کو دیکھتے ہی پہچان چکے تھے کہ یہ لڑکیاں صحیح نہیں ہیں، اور وزیر کے منہ سے ایسی بات سن کر ان کو یقین آ گیا تھا کہ یہ لڑکیاں کوئی اور ہیں جو بہروپیہ بن کر سلطان کے محل میں رہ رہی ہیں۔ سلطان نے خاموش نگاہ سے ان چاروں لڑکیوں کو دیکھا تو وہ یکدم ہی گھبرا گئے۔ ان چاروں کے ہاتھ پاؤں باقاعدہ کانپ رہے تھے۔ سلطان ان کی حالت اپنی نشست پر بیٹھ کر ملاحظہ کر رہے تھے۔ جب خاموشی طویل ہوتی گئی تو دربار میں چہمگوئیاں ہونا شروع ہو گئیں۔ نہ جانے ہم سب کو دربار میں کیوں بلایا گیا ہے، طرح طرح کی آوازیں سلطان کے کانوں میں آ رہی تھیں۔ سلطان نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور ان چاروں لڑکیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، آپ چاروں کون ہیں اور کس مقصد سے یہاں پر آئی ہیں، اور جو لڑکیاں مصر سے غائب ہوئی ہیں وہ کہاں پر موجود ہیں؟ یہ بات سننے کی تھی کہ وہ چاروں گڑبڑا گئیں، اور ان میں سے سب سے چھوٹی لڑکی ہکلاتے ہوئے کہنے لگی، آپ کی بات کا مطلب ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ ہمارا مقصد تو صرف یہاں کی لڑکیوں کو دین کی تعلیم دینا ہے، اور آپ نے تو ہمیں مصر سے بلوایا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ مصر سے کون غائب ہوا ہے۔ سلطان نے یہ سنا تو فوراً ہی ان کے پیچھے کھڑے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ جس نے بے ساختہ اس لڑکی کے سر کے پچھلے حصے پر میان کا بھاری حصہ مارا تھا، جس کی وجہ سے وہ لڑکی درد سے کرا کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ اب تینوں لڑکیاں تھر تھر کانپنے لگی تھیں۔ سلطان نے ایک بار پھر بلند آواز میں پوچھا، جتنا ہم نے پوچھا ہے اتنا بتایا جائے، اگر ہم سے کوئی بھی بات چھپائی تو یاد رکھیے گا ہم آپ چاروں کا قتل اسی وقت کر دیں گے، اور اس بات کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوگا۔ جبکہ ان چاروں میں سے سب سے بڑی لڑکی گھبراتی ہوئی کہنے لگی کہ سلطان معظم ہمیں معاف کر دیں، ہم یہ سب نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ اب تمام راستے بند ہو چکے ہیں، اب سچائی سے ہی کام لینا ہوگا۔ اگر وہ جھوٹ سے کام لے گی تو یقیناً زندگی سے ہار جائے گی۔ وہ لڑکی ڈرتے ڈرتے سلطان کو تمام سچ سے آگاہ کر چکی تھی کہ وہ چاروں لڑکیاں جو مصر سے غائب ہیں وہ آپ کے دشمن نے کروائی ہیں، جو آپ کے ملک کو برباد کرنا چاہتا ہے، یہودیوں کا سربراہ ہے۔ سلطان اس کے نام سے پہچان چکے تھے۔ وہ لڑکی مزید کہنے لگی کہ ہم اس کے گروہ سے تعلق رکھتی ہیں، اس نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی اور یہاں پر آپ کے پاس یہاں کی لڑکیوں اور مردوں کو ورگلانے کے لیے بھیجا ہے۔ مدرسے میں جتنی بھی لڑکیاں موجود ہیں ہم ان کو بھی ورگلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور یہاں کے مسلمان مردوں کو بھی ورگلانا بہت ہی آسان کام ہے۔ بہت سے لڑکوں کو ہم اس غلط کام میں ملوث کر رہے ہیں اور ان کو ایک ایسی جڑی بوٹی کھلا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہوتا جا رہا ہے، اور وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہونے والے ہیں جس کے بعد یہ بیماری پھیلتی چلی جائے گی اور وہ لوگ جلدی موت کی وادی میں گم ہو جائیں گے۔ وہ لڑکی مزید بتانے لگی کہ یہ کام کافی بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے، ہم جب سے یہاں پر آئے ہیں یہی کام کر رہے ہیں، اور بہت سے مسلمان مردوں کو ہم نے اس جڑی بوٹی کے ذریعے بیمار کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ سلطان نے یہ سنا تو وہ اپنا آپا کھو بیٹھے تھے۔ انہوں نے فوراً ان تینوں لڑکیوں کو کال کوٹری میں بند کرنے کا حکم دیا تھا، جبکہ اس جڑی بوٹی کے توڑ کا علاج بھی اپنے شاہی حکیم کے ذریعے کروانا شروع کر دیا تھا، اور ان چاروں لڑکیوں کو بھی بازیاب کروایا گیا تھا جو ان یہودیوں کے سربراہ کے پاس یرغمال بنائی ہوئی تھی، اور اس یہودی کو اس بات کی اطلاع بھی دے دی تھی کہ اب تمہارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے کیونکہ تم نے ہمارے ملک کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ روز بعد ہی سلطان نے ان چاروں لڑکیوں کو جو وزیر نے ڈھونڈی تھی ان کو باحفاظت مصر شہر سے اپنی درسگاہ کے لیے بلایا گیا تھا، اور اس کے علاوہ سلطان نے یہودی ملک کے لیے ایک جنگ کا انتظام کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ ایسے خاموش بیٹھنے والے حکمران ہرگز نہیں تھے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔